अस्सलाम वालेकुम। NTN न्यूज़ के साथ मैं हूँ हाजिरा रऊफ और मैं हूं सामा एजाज और बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 9 मई के 8 मुकदमात में बानी चेयरमैन PTI की जमानत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। अदालत उज़्मा ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जमानत की दरख्वास्तें मंजूर की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में बानी चेयरमैन PTI के खिलाफ 9 मई के मुकदमात में जमानत की अपीलों की समाअत करने वाला बेंच तब्दील कर दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस ज़िया आफरीदी की सरबराही में केस की समाअत करने वाले 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस हसन अजहर रिजवी को शामिल किया गया, जिसके बाद आज चीफ जस्टिस ज़िया आफरीदी की सरबराही में कायम बेंच समाअत कर रहा है। जबकि 9 मई केसेस में इस्तगासा के वकील जुल्फ़िकार नकवी अपने दलाइल पेश कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी की तबीयत नासाज होने के बाद समाअत मुलतवी कर दी गई थी, जिस पर अदालत ने आज दोबारा केस की समाअत के अहकामात जारी किए थे। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद को कानून का सामना करना पड़ेगा। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में पाक फौज के शोबा ताल्लुकात के आमा के तर्जुमान डायरेक्टर जनरल ने कहा कि आर्मी चीफ ने ब्रसल्स में कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कोई सियासी बात नहीं की। आर्मी चीफ ने तहरीक इंसाफ से मसालियत का कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि ब्रसल्स में तकरीब में सैकड़ों अफराद मौजूद थे। तकरीब में शरीक अफराद ने फील्ड मार्शल के साथ तस्वीर बनवाई। सहाफ़ी ने हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। DG ISPR ने कहा कि 9 मई जैसे इंतशार पर लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए। ये फौज नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी। ब्रसल्स में आर्मी चीफ ने किसी माफ़ी का जिक्र नहीं किया। 9 मई सिर्फ फौज का नहीं कौम का मुकदमा है। माफ़ी से कानूनी अमल रुक नहीं सकता। तो दूसरी जानिब मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों की दुनिया मोतरफ निकली। मारूफ आलमी जरीदे वाशिंगटन टाइम्स के ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दे दिया। वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटजिक पार्टनर बन सकते हैं। वो इंतहाई मजबूत आसाब के मालिक और सख्त फैसले लेने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। वाशिंगटन टाइम्स ने लिखा कि अमेरिका में फील्ड मार्शल को जनूबी एशिया की सलामती के लिए बाअसर तरीन शख्सियत के तौर पर देखा जा सकता है। आर्मी चीफ एक पेशावर, खामोश तबा और नज़्म ज़ब्त के पाबंद फौजी अफसर समझे जाते हैं। वाशिंगटन टाइम्स ने मजीद ये भी लिखा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खुदनुमाई और सियासत में कोई भी दिलचस्पी नहीं। पाक भारत कशीदगी के दौरान फील्ड मार्शल की अवामी मकबूलियत में नुमाया इजाफा हो। उनकी खूबियाँ उन्हें ट्रंप के लिए एक फितरी शराकत दार बनाती हैं। वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक भारत से बिगड़ते ताल्लुकात के तनाजुर में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ट्रंप से मुलाकात ज्यादा अहम है। ट्रंप ने मुदाखलत करके पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी कराई। पाकिस्तान ने जंगबंदी पर ट्रंप का शुक्रिया और मोदी ने सालसी से इनकार किया। जबकि जरीदे ने लिखा कि फील्ड मार्शल ने अफगानिस्तान और ईरान से लाहा खतरात पर फौजी हुकूमत की जानिब से अमली अहम किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मौसर कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन के हवाले से मजीद मजबूत हुए। वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान ने काबुल एयरपोर्ट हमले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करके अमरीका के हवाले किया। सदर ट्रंप ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की काविशों की तारीफ की। ट्रंप इंतजामिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहाल करने के लिए सरगर्म नजर आ रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग जी के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात बरादराना बुनियादों पर कायम हैं। दोनों ममालिक हर सतह पर ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए पुरआज़्म हैं। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन के आज़म को सराहते हैं। दोनों ममालिक ख़त्ते के अमन व इस्तेहकाम खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरआज़्म हैं। तमाम अहम मामलात पर इत्तफ़ाक़ राय मौजूद है। उन्होंने बताया कि मुलाकात में वज़ीर आज़म के आइंदा दौरा चीन पर भी गुफ्तगू हुई, जबकि CPEC फ़ेज़ 2 अवामी सतह पर रवाबित और दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। इसहाक डार ने मज़ीद कहा पाकिस्तान और चीन सलामती काउंसिल समेत मुख्तलिफ आलमी फोरम्स पर एक दूसरे की भरपूर हिमायत जारी रखेंगे।
تو دوسری جانب پاکستان اور چین کے درمیان اسلام آباد میں اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا یہ چھٹا دور ہے۔ ڈائیلاگ میں فریقین نے پاک چین تعلقات کے تمام اہم پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں اہم علاقائی اور عالمی امور پر بات چیت کی گئی۔ فریقین نے پاک چین اقتصادی راہداری، تجارت، اقتصادی تعلقات کا بھی جائزہ لیا۔ کثیر الجہتی تعاون اور عوامی روابط سمیت باہمی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ پاک چین وزرائے خارجہ نے اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ کو اجاگر کیا، جبکہ فریقین نے اتفاق کیا کہ پاک چین دوستی خطے میں امن و استحکام کے لیے نہایت اہم ہے۔ پاک چین دوستی دونوں ممالک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ناگزیر ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے موقع پر دو طرفہ اور کثیر الجہتی فورمز پر قریبی ہم آہنگی اور روابط جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ پاکستان سمیت پوری دنیا کو موسمیاتی تبدیلی کے سنگین چیلنجز کا سامنا ہے۔ جون سے مسلسل بارشوں نے ملک بھر میں مشکلات پیدا کی۔ اگر بارشیں مسلسل نہ ہوتیں تو حالات کنٹرول میں رہتے۔ شرجیل انعام میمن نے بتایا کہ پختونخوا میں سب سے زیادہ 447 اموات ریکارڈ ہوئیں۔ پنجاب میں 165، سندھ میں اب تک 40، بلوچستان میں 23، کشمیر میں 56 اور اسلام آباد میں 8 شہری جان سے گئے۔ شرجیل میمن نے کہا تھر پارکر میں 198 ملی میٹر بارش سے 3 اموات ہوئی، جبکہ کراچی کے علاقے منگو پیر میں سب سے زیادہ 246 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ بلدیہ عظمی کراچی نے پہلے سے نکاسی آب کے انتظامات کیے تھے، اسی وجہ سے اس بار ماضی کی طرح حالات خراب نہیں ہوئے۔ اس بار سندھ حکومت اور تمام ادارے سڑکوں پر موجود رہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں پنکھے کی ضرورت نہیں ہوتی تو اب وہاں شدید گرمی پڑ رہی ہے، جس سے واضح ہے کہ موسمیاتی تبدیلی ایک عالمی المیہ ہے۔ شہر کراچی میں ہونے والی بارش کے بعد بھی کئی شاہراہوں سے مکمل طور پر نکاسی نہ کی جا سکی۔ انڈر پاسز پر برسات کا پانی تاحال موجود ہے۔ طارق روڈ انڈر پاس سے صرف ایک مشین کے ذریعے پانی کی نکاسی کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے نمائندہ NTN نیوز جنید فیروز سے۔ جی جنید، بتائے گا اس وقت کیا تازہ ترین صورتحال ہے؟ بالکل 2 روز سے شہر قائد میں طوفانی بارشوں کا سلسلہ جاری رہا۔ اس نے نظام زندگی مکمل طور پر مفلوج کر کے رکھ دی ہے۔ ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی ہیں۔ کراچی کی جو شاہراہ ہیں، سڑکیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو گلیاں ہیں، وہاں پر بارش کا پانی کہیں کہ فٹ جو ہے جمع ہو گیا ہے۔ اس وقت میں طارق روڈ کے انڈر پاس پر موجود ہوں۔ میرے کم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی بارش کا پانی موجود ہے۔ نکاسی آپ کے انتظامات کیے جا رہے ہیں، مشینری یہاں موجود ہے تاکہ جلد از جلد پانی کو نکالا جا سکے اور یہاں ٹریفک کی روانی بحال کی جا سکے۔ کیمرہ مین سے کہوں گا وہ دکھا سکے کہ اس وقت بھی نکاسی آپ کا کام جو ہے وہ جاری ہے۔ کچھ جو ٹریفک ہے اس کو یہاں رواں دواں رکھا گیا ہے کہ کچھ گاڑیاں ہیں یہاں سے جو انڈر پاس سے جا رہی ہیں۔ ایک ٹریک پر گاڑیاں جا رہی ہیں جبکہ دوسرا ٹریک مکمل طور پر بند ہے۔ انتظامیہ یہاں موجود ہے، ان کا کہنا ہے کہ کچھ ہی دیر میں جو پمپ لگے ہوئے ہیں، جو مشینیں لگی ہوئی ہیں، ان سے نکاسی آپ کر دی جائے گی، پانی کو مکمل طور پر یہاں سے نکال دیا جائے گا، جس کے بعد ٹریفک کی جو روانی ہے وہ مکمل طور پر بحال کر دی جائے گی۔ گزشتہ 2 روز سے یہ انڈر پاس اسی طرح بند ہے کیونکہ یہاں پانی کی نکاسی آپ جو ہے وہ نہیں کی جا سکی تھی۔ آج کچھ بارش کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے تھما ہے، اس کے بعد یہاں پر پمپ لگا کر پانی کی نکاسی آپ کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج بھی شہر میں وقفے سے بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ دوپہر کے وقت شہر قائد میں گرج چمک کے ساتھ وقفے سے بارش کا امکان ہے، جس سے مزید جو ہے وہ اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے، جبکہ شہر میں نکاسی آپ کے انتظامات کرنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہے۔ دوسری طرف اگر بات کی جائے گزشتہ 2 روز میں طوفانی بارشوں سے مختلف مقامات پر کرنٹ لگنے، دیوار گرنے سے ہلاکتوں کی، تو ان میں 16 افراد اب تک جو ہے جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں 2 بچے اور 5 خواتین بھی جو ہیں وہ شامل ہیں، جبکہ ان میں کئی افراد زخمی بھی ہوئے ہیں جنہیں مختلف اسپتال میں طبی امداد دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مزید آج اور کل شہر میں بارش کا امکان ہے، جس سے اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے، جبکہ متعلقہ اداروں کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے کہ وہ اس حوالے سے انتظامات کریں تاکہ شہریوں کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جی بہت شکریہ جنید، آپ نے آگاہ کیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ سندھ کے صدر فیصل ندیم اور کراچی کے صدر احمد ندیم اوان نے پریس کانفرنس میں کہا کہ چند گھنٹوں کی بارش نے شہر کو مفلوج کر دیا، لیکن 17 سال بعد بھی نکاسی آب کا نظام نہ دینا سندھ حکومت کی ناکامی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میئر کراچی کو شرم آنی چاہیے، وہ عوام کے خادم نہیں بلکہ خائن ہیں۔ فیصل ندیم نے مزید کہا کہ حکمران ڈرامے بند کرے اور عوام کو ریلیف فراہم کرے۔ ہم شہر قائد کو لاوارث
نوازش نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے بنیر اور سوات کی تباہ کن صورتحال پر بھی شدید تشویش کا اظہار کیا کہ پورے گاؤں ملبے تلے دب گئے، لوگ اپنے پیاروں کو پتھروں کو سونگھ کر تلاش کر رہے ہیں۔ 400 سے زائد جنازے اٹھائے جا چکے ہیں، جبکہ حکومت حقائق چھپا رہی ہے۔ پختونخوا حکومت فوٹو سیشن تک محدود رہی، گڈ گورننس کہیں نظر نہیں آئی۔ فیصل ندیم نے اعلان کیا کہ مرکزی مسلم لیگ کراچی کی جانب سے 30 رکنی میڈیکل ٹیم مرد اور خواتین ڈاکٹرز کے ہمراہ بنیر روانہ کی جا رہی ہے، جبکہ اتوار کو اشیاء خودنوش کی بڑی کھیپ متاثرہ علاقوں میں پہنچائی جائے گی۔ پانی کے ذرائع اور ملبہ ہٹا کر عوام کی بحالی پر کام کیا جائے گا۔ شہر کراچی میں حالیہ طوفانی بارشوں اور اربن فلڈنگ کے دوران شہری حکومت کی ناقص انتظامات کی کلئی کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ شہر میں وقفے سے ہونے والی ہلکی اور تیز بارش کے دوران اب بیشتر مقامات پانی میں ڈوبے نظر آئیں، جبکہ کئی جگہوں پر سڑکوں پر گہرے گڑھے اور ٹوٹ پھوٹ بھی نمایاں ہے۔ قیوم آباد چورنگی پر مسلسل پانی جمع رہنے کے باوجود نکاسی آب کے لیے جدید مشینری استعمال کرنے کے بجائے جھاڑو اور پوچھوں سے پانی نکالا جا رہا ہے۔ سینیٹری ورکرز کو اس کام کے عوض صرف 500 روپے یومیہ اجرت دی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس قلیل دہاڑی میں گزارا کرنا مشکل ہے۔ حکام کو چاہیے کہ اجرت 500 روپے کے بجائے کم از کم 1000 روپے مقرر کریں تاکہ وہ بہتر طریقے سے اپنا گزر بسر کر سکے۔ دوسری جانب شہریوں کا کہنا ہے کہ جدید دور میں بھی نکاسی آپ کے لیے پرانے اور ناکافی طریقے استعمال ہونا شہری حکومت کی ناکامی ہے، جس کے باعث کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش کا پانی بدستور کھڑا ہے اور معمولات زندگی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک بھر میں مانسون کی شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال کے پیش نظر سیاسی قائدین سے رابطہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے رابطہ کر کے جنوبی سندھ بالخصوص کراچی میں موسلادھار بارش، شہری سیلاب اور قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا اور وفاقی حکومت کی جانب سے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے حوالے سے حکومت سندھ کی ہر قسم کی معاونت کی پیشکش کی۔ شہباز شریف نے چیئرمین NDMA کو ہدایت کی کہ وہ سندھ حکومت سے مکمل رابطے میں رہیں، صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو ہر قسم کی معاونت فراہم کریں، لوگوں کو ممکنہ خطرات سے پیشگی آگاہ کریں۔ وزیر اعظم نے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان اور وفاقی وزیر تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ امیر جماعت اسلامی سے بات چیت میں پختونخوا میں حالیہ بارشوں کے نقصانات اور جاری امدادی سرگرمیوں پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے بارشوں اور سیلاب کے دوران الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے ریسکیو اور امدادی کاموں میں سرگرم کردار کی تعریف بھی کی۔ وزیر اعظم اور ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے مابین سندھ میں حالیہ بارشوں اور سیلابی صورتحال اور متوقع بارشوں کے ممکنہ خطرات کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی۔ شہباز شریف نے وفاقی حکومت کی جانب سے کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے NDMA اور دیگر وفاقی اداروں کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ اور شہر قائد کے لیے خطرے کی گھنٹی دوبارہ بج گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج کراچی میں ایک بار پھر تیز بارش، گرج چمک کے ساتھ طوفانی ہواؤں کی پیش گوئی کر دی۔ ماہرین نے خبردار کیا کہ کئی علاقوں میں موسلادھار بارش ہو سکتی ہے، جس سے اربن فلڈنگ کا سنجیدہ خطرہ پیدا ہو چکا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا کا کم دباؤ آج بھی شدت کے ساتھ فعال ہے۔ سندھ بھر خصوصاً کراچی میں دوپہر سے شام اور رات کے دوران گرج چمک آندھی میں شدید بارش متوقع ہے، جبکہ گزشتہ روز شہر کے مختلف علاقوں میں تیز بارش نے نظام زندگی کو درہم برہم کر کے رکھ دیا تھا اور آج بھی حالات مختلف نہیں لگتے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بادل دوبارہ قہر برسائیں گے۔ درجہ حرارت کی بات کریں تو آج کم از کم درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ زیادہ سے زیادہ 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، لیکن ہبز اور نمی کی شدت عوام کو شدید بے چینی میں مبتلا کر رہی ہے۔ رات گئے سے سسٹم کی شدت میں جزوی کمی کا امکان ضرور ہے، تاہم محکمہ موسمیات نے واضح کیا کہ بارشوں کا سلسلہ جمعے تک یوں ہی وقفے سے جاری رہ سکتا ہے۔ ناظرین، شہر قائد میں بارش کے بعد بجلی کا بحران شدید تر ہو گیا۔ منگل کی بارش کے بعد شہر کے متعدد علاقے طویل بریک ڈاؤن کا شکار ہیں۔ کئی علاقوں میں 36 گھنٹے سے زائد وقت گزرنے کے باوجود بجلی بحال نہ ہو سکی۔ نارتھ ناظم آباد بلاک اے اور گلستان جوہر بلاک 9 میں 34 گھنٹے سے بجلی غائب ہے، جبکہ سفورہ گوٹ اسکیم 33 کی سوسائٹیز میں بھی 36 گھنٹے سے زائد وقت گزر چکا، مگر بجلی تاحال بحال نہ کی جا سکی۔ شہر کے دیگر متاثرہ علاقوں میں سعود آباد، غازی گوٹ، خدا کی بستی، ابراہیم حیدری، شانتی نگر، اسٹیڈیم روڈ شامل ہیں، جہاں 28 گھنٹے سے بجلی کی فراہمی معطل ہے۔ فیڈرل بی ایریا بلاک 14 اور میں 24 گھنٹوں سے بجلی غائب
غائب ہے, جس کے باعث علاقے میں پانی کا بھی شدید بحران پیدا ہو گیا. مکینوں کا کہنا ہے کہ پانی نہ ہونے کے باعث معمولات زندگی مفلوج ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ نانکواڑہ, یوسف گوٹ, رامی سوامی, کماڑی اور اعظم بستی میں بھی گزشتہ 22 گھنٹوں سے بجلی بند ہے. عوام شدید اذیت کا شکار ہیں. علاقہ مکینوں نے متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ بجلی فوری بحال کی جائے. شہر کراچی میں بارشوں کے بعد اربن فلڈنگ کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. شہر کی متعدد سڑکیں اور 5 بڑے انڈر پاسز ٹریفک کے لیے بند ہیں. شہید ملت انڈر بائی پاس, ڈریگ روڈ انڈر بائی پاس بدستور بند. ٹریفک پولیس کے مطابق ناز آباد نمبر 1 اور 2 انڈر پاسز, جبکہ سوراخ بورڈ انڈر بائی پاس بھی بند ہے. جبکہ باغ کورنگی روڈ پر مزار کٹ تک ٹریفک کی روانی معطل ہے. کورنگی کراسنگ ندی اور کورنگی کازوے تیسرے روز بھی زیر آب آ گیا. کئی وبا سے کورنگی کراسنگ آنے جانے والے دونوں راستے بند ہیں. ناظرین, تربیلا ڈیم میں پانی ذخیرہ کرنے کا عمل مکمل کر لیا گیا. ڈیم اپنی گنجائش کے مطابق فل ہو چکا ہے. ڈیم کے سپل ویز آج 7ویں روز بھی کھلے رہیں گے. ترجمان بابر نے بتایا کہ ہری پور تربیلا ڈیم میں پانی کی آمد 2,68,300 کیوسک ہے, جبکہ اخراج 2,39,000 کیوسک ہے. ڈیم انتظامیہ کے مطابق تربیلا ڈیم میں پانی کی گنجائش 1550 فٹ ہے. بالا علاقوں سے سیلابی ریلوں کی صورت میں ڈیم میں پانی کا اخراج بڑھ سکتا ہے. دریائے سندھ میں تربیلا کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے. ضلع انتظامیہ نے دریاؤں کے کنارے پر سیاحوں کے جانے پر پابندی عائد کر دی ہے. خیبر پختونخوا کے ضلع ثوابی میں بارش اور کلاؤڈ برسٹ کے نتیجے میں 42 افراد جان کی بازی ہار گئے. ثوابی کے گاؤں دلوڑی بالا میں کچھ روز قبل کلاؤڈ برسٹ کے نتیجے میں 17 گھر مکمل طور پر تباہ ہو گئے تھے, جبکہ تباہ حال گھروں میں 40 افراد ملبے کے نیچے دب گئے. ڈی سی ثوابی کے مطابق متاثرہ علاقے میں ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے. ملبے سے 40 لوگوں کو نکالا گیا, جن میں سے 37 لاشیں اور 3 زخمی شامل ہیں. جبکہ ڈی سی کے مطابق سرکوئی پایا میں بھی کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے 4 افراد جاں بحق ہوئے تھے, جبکہ ایک نوجوان کرنل شیر ندی کے قریب پر سیلابی ریلے میں بہہ گیا تھا, جس کی لاش گزشتہ روز ریسکیو ٹیموں نے نکالی ہے. ناظرین, پنجاب کے مختلف اضلاع میں تیز بارشوں کے باعث دریاؤں کی سطح بلند ہو گئی ہے. ذرائع کے مطابق پنجاب کے ڈیرہ غازی خان اور تونسا میں دریائے سندھ سے متاثرہ علاقوں کا زمینی راستہ منقطع ہو گیا, جس کے نتیجے میں 7,000 سے زائد لوگ اور 100 کے قریب بستیاں سیلابی پانی میں گھر گئی. ڈی جی خان اور تونسا کے مقام پر کچے کے علاقے زیر آب آ گئے, جس کے نتیجے میں 70 سے زائد بستیاں, پل اور سڑکیں متاثر ہوئیں. بتایا جا رہا ہے کہ کچے کے علاقے میں مقیم 150 سے زائد لوگوں کو ریلیف کیمپس پہ منتقل کر دیا گیا ہے. ادھر خیرپور ٹامیہ والی میں حفاظتی بند ٹوٹ گیا, جس سے آس پاس سینکڑوں ایکڑ پر محیط فصلیں تباہ ہونے کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے. صورتحال نے علاقہ مکینوں کو شدید پریشان کر دیا ہے. عالمی منظرنامے سے خبر ہے کہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب سفیر عاصم افتخار احمد نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی دہشت گردوں کی فہرست میں ایک بھی غیر مسلم دہشت گرد شامل نہ ہونا ناقابل فہم اور ناقابل قبول ہے. ان کا کہنا تھا کہ طرز عمل دنیا کو منقسم کرنا ہے اور دہشت گردی کے خلاف اجتماعی کوششوں کو کمزور کرتا ہے. سلامتی کونسل میں دہشت گردی سے عالمی امن کو لاخطرات موضوع پر اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی مندوب نے کہا کہ غیر مسلم انتہا پسند اکثر احتساب سے بچ نکلتے ہیں, جبکہ مسلم افراد پر یک طرفہ توجہ دوہرے معیار کی عکاسی ہے. انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ دہشت گردی کے خلاف اقدامات کو غیر جانبدارانہ, اصولی اور شفاف ہونا چاہیے. سفیر نے خبردار کیا کہ دہشت گرد گروہ اب ڈیجیٹل اسپیس میں متحرک ہو چکے ہیں, جہاں سوشل میڈیا جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے کمزور طبقات خصوصاً نوجوانوں کو شدت پسندی کی طرف مائل کیا جا رہا ہے. اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے NTN نیوز.